नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू कम्युनिटी बहरीन आप तमाम का एक बार फिर से खैर मकदम करता है आज के हमारे इस वीकली दर्स में, जिसका मौजू है अ जर्नी ऑफ पर्पस एंड बैलेंस इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब लईक अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। और हम चलते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम की तरफ। शुरू करने से पहले दावत देते हैं अपने भाई अब्दुल हलीम को कि आए और कुरान पाक की तिलावत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएं। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से ग्रेस करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम की तरफ। हम प्रोग्राम को का आगाज करने से पहले एक बार मैं छोटा सा तारुफ करना चाहूँगा अपने आज के मेहमान खुसूसी का। लईक खान साहब जो हैं ये एक NLP प्रैक्टिशनर हैं और लाइफ कोच भी हैं। इनका ताल्लुक जो हैदराबाद से है। तो मैं दावत दूंगा आज के अपने मेहमान खुसूसी को यहाँ और अपने खिताब को मैं सामने पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम या रब्बल आलमीन। अजीज नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि उन्वान आपके सामने बताया गया है, एक जर्नी ऑफ पर्पस एंड बैलेंस, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जिंदगी का वो सफर जिसमें तवाजुन भी हो और मकसद भी। इस्लाम क्या नजरिया इस सिलसिले में हमारे सामने पेश करता है, क्या गाइडलाइंस हमारे सामने पेश करता है। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने उम्मत की हैसियत, उसकी एबिलिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा अलन नास। वो उम्मत जो एक तवाजुन के साथ उठाई गई, वो उम्मत जो एक प्रोपोर्शन के साथ उठाई गई, वो उम्मत जो एक बैलेंस के साथ उठाई गई। और इसको इस तवाजुन के साथ उठाना, बैलेंस पे बरकरार रखना, इस उम्मत को एक प्रोपोर्शन के साथ, खास प्रोपोर्शन के साथ इस मिल्लत को बर्पा करना अल्लाह ताला के नजदीक एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। इस कायनात के वजूद का जो पर्पस है, वो पर्पस में अल्लाह ताला बहैसियत खलीफा इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी अता कर रहे हैं कि एक खास मंसूबा अल्लाह ताला का है कि इस जमीन को बसाए, इस कायनात को बनाए और एक खास वक्त तक खुदा के मंशा के मुताबिक इस कायनात को चलाए, और फिर उसमें ये बात देखे कि कौन लोग हैं जो खुदा की इताअत फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला के मुनकिर ठहरते हैं।
انسان کو اللہ تعالیٰ در حقیقت ایک خلیفہ کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا، بنی نوع انسانی کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی کے اندر وہ انسان مل جائے گا۔ اس کا ایک مادی وجود جو اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی مٹی کے اندر پھر مل جائے گا، لیکن اسے اس زمین سے نکالنے کے بعد سے لے کر اس زمین کے اندر روپوش ہونے تک ایک خاص وقت اس کو زندگی عطا کی گئی، ایک خاص وقت اس کو زمین کے اوپر ٹھہرایا گیا، زمین کی چھاتی پر اس کو برپا کر دیا گیا ہے، اسے بسا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اسی زمین کے اندر جا کر وہ فنا ہو جائے گا، اس کا مادی وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بسایا، اسے برپا کیا، اس کو اس زمین پہ پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص منشا ہے، اور اس منشا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تئیں کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ہیں کہ شہداء علی الناس، کہ تمام انسانوں پہ گواہ رہو، پوری کائنات پہ گواہ رہو، ویسے ہی گواہ رہو جیسے انبیاء علیہ السلام نے تم پر گواہ تھے۔ انبیاء علیہ السلام خدا کے منتخب بندے، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات کے ساتھ انسانوں کے درمیان برپا کیا، اٹھایا، اور جن تک واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعوں سے پہنچاتے رہے، تو وہ انبیاء علیہ السلام تم پر گواہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے تم انسانوں پہ گواہ تھے، تم اللہ کے دین کی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچائے، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے دور میں اس دعوت کو پہنچائے، اس دعوت کے مطابق اپنی زندگی کا سارا نظام چلائے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی وجود میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیوست رکھا ہے، اس بات کو ان بلڈ کر دیا ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے اور ایک خاص توازن کے ساتھ برپا کی گئی ہے۔ تو پرپس اور بیلنس، یہ دو چیزیں انٹرنسک پارٹ آف دس ورڈز، یہ قرآن کی آیت کا بہت انٹرنسک پارٹ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ مقصد بغیر توازن کے حاصل نہیں ہو سکتا، یا توازن بغیر مقصد سامنے رکھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں کا ملا جلا سنگم زندگی کا ایک واضح مقصد، ایک زندگی کا گول، ایک مشن طے کرتا ہے۔ اب آئے یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد وہ اللہ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ عائد کیے ہیں، اس کو اپنے ایکسلنس کے درجے میں حاصل کرنا ہے، سب سے بیوٹیفل فارم میں اسے حاصل کرنا ہے۔ اور وہ فارم کیا ہوگا؟ وہ فارم وہی ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان بتایا تھا، انسانوں کے درمیان اس نظام کو برپا کر کے اسے زمین پہ رونما کر کے بتایا۔ تو یہ مقصد ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور اس کے لیے جو توازن چاہیے، وہ توازن بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر پیدا کیا، یعنی اس امت کے مزاج میں اس توازن کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اس امت کے کیریکٹر میں، کردار میں اس توازن کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم ایک توازن کے ساتھ، ایک پروپورشن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ، ایک ایکویشن کے ساتھ ہم انسان کو اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، اور اس پہ پھر یہ بھاری ذمہ داری ہم نے ادا کی۔ دوستوں، یہ توازن کیسے حاصل ہوگا زندگی کے اندر؟ زندگی کے 5 ایسے ڈومینز ہیں جس کو میں نے یہاں مینشن کیا ہے۔ ان چیزوں میں اگر آپ کی گروتھ یونیفارملی برابر چل رہی ہے، اگر ان تمام چیزوں پہ بیک وقت آپ متوجہ ہے، اور ان تمام چیزوں پہ آپ بیک وقت اس کے نشوونما میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں آپ اگر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر توازن برقرار ہے۔ تو ایک کہ وہ توازن کیسے ہم برقرار رکھے جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو اس توازن پہ پیدا کیا، لیکن انسان نے اس توازن کو بگاڑ لیا۔ وہ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہے، ڈیویشنز کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہے، ڈسٹریکشنز کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہے، لیکن وہ توازن بکھرتے رہتا ہے، وہ ڈیویٹ ہوتے رہتا ہے، اور اسے پھر اپنے ٹریک پر برقرار رکھنے، اسے پھر اپنے یعنی بیلنس پہ برقرار رکھنے کی انسان کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو 5 ایسپیکٹس میں نے یہاں پر مینشن کی ہے اس توازن کو برقرار
رکھنے کے لیے، اس توازن کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کے لیے، سب سے پہلا پارٹ ہے اسپرچول ڈیولپمنٹ، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیسا ربط ہے. آیا وہ ایک ربط رسمی ربط ہے، وہ ایک میکینیکل ریلیشن ہے کہ بس چند رسمی عبادات کا ادا کر دینا اور عیدین اور ایسے موقعوں پر کچھ خاص اوکیشنز پہ کچھ ریچولز کا ادا کر دینا، کیا اس حد تک محدود ہے؟ یا وہ بہت شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ربط ہے؟ شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے والا ہو، شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کے معاملات پہ اثر انداز ہو جانے والا ہو، شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کے ریلیشنز پہ اثر انداز ہو جانے والا ہو، شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کے یعنی پریورٹیز پہ اثر انداز ہو جانے والا ہو، شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کے وقت پہ اثر انداز ہو جانے والا ہو، شعوری طور پہ ربط وہ جو آپ کی محبت اور دشمنی پہ اثر انداز ہو جانے والا ہو. یہ ربط کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ہم قابل مبارک ہیں. اسی کے اندر اتار اور چڑھاؤ اسپرچولیٹی کی کمی اور بہتری کا انڈیکیٹر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے والہانہ آپ کا عشق محبت ہے، ربط ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے عشق کے نتیجے میں ہے، اس کے سامنے جواب دہی کے تصور کے نتیجے میں ہے، اس کا تقویٰ اس وجہ سے اختیار کرتے ہیں کہ اس کے احسانات کا ریکگنیشن آپ کو ہے، تو پھر اسپرچولیٹی آپ کی توازن میں ہے، اسپرچولیٹی کے اندر آپ کے بیلنس ہے. تو یہ اسپرچول بینگ آپ کی جو اسپرٹ ہے، وہ اسپرٹ آپ کے کردار میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ اسپرچولیٹی ہے، جس کی طرف ہم کو بار بار فوکس کرنا چاہیے، کہ اس سلسلے میں متوجہ ہونا چاہیے، اور اسی اسپرچولیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے پورا نظام عبادت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ اسپرچولیٹی برقرار کیسے رہے گی؟ وہ اسپرچولیٹی برقرار رہے گی نمازوں کی پابندی سے، وہ اسپرچولیٹی برقرار رہیں گی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کے نتیجے میں، وہ اسپرچولیٹی برقرار رہیں گی اپنے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں یعنی صرف کرنے کے نتیجے میں، اس کو یعنی انگیج کرنے کے نتیجے میں. وہ اسپرچولیٹی کیسے اٹین ہوں گی؟ وہ اسپرچولیٹی غربا و مساکین کا رحم اپنے دل میں پیدا کرنے کے نتیجے میں، کمزوروں کے سلسلے میں رحم اپنے دل میں پیدا کرنے کے نتیجے میں. وہ اسپرچولیٹی کیسا پیدا ہوں گی؟ وہ اسپرچولیٹی اللہ تعالیٰ کی تمام وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کی شکل میں انسانوں کو دیا ہے، ان عبادات کا پوری طریقے سے پابندی کرنے کے نتیجے میں وہ اسپرچولیٹی ہمارے اندر پنپے گی، وہ یعنی بیٹر گروتھ ہوگی. اور اس میں ڈیویشنز آتے رہیں گے، لیکن وہی لوگ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو ان ڈیویشنز پہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اسپرچول یعنی بینگ ہمارا کیسا ہے، اس کی طرف ہم کو توجہ دینا پڑے گا. دوسرا ایسپیکٹ ہے سوشل، کہ ہمارے معاملات، ہمارے خاندان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلق ہے، ہمارے دوست احباب کے ساتھ کیسے تعلق ہے، کیا ہم ان کے سلسلے میں کنسرنڈ ہے، کیا ہم وہ فرائض اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عائد کیے ہیں انسانوں کے تئیں اس سلسلے میں فکر مند ہے، کیا ہم پوری کائنات کے سلسلے میں فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پروپورشن میں اس کائنات کو بنائے ہیں، اس انوائرمنٹ کو بنائی ہیں، اس کی ایکولوجی کو بنائے ہیں، اس سلسلے میں فکر مند ہے. سارے وہ سوشل ایسپیکٹس جو آپ سے دوسرے انسانوں کو کنیکٹ کرنے والے ہو، آپ سے اس پوری کائنات کو کنیکٹ کرنے والے ہو. پہلا اسپرچول ایسپیکٹ جو آپ سے خدا کو کنیکٹ کرنے والا ہو. دوسرے وہ تمام سوشل ایسپیکٹس جو آپ سے دوسرے انسانوں کو کنیکٹ کرنے والے ہو، آپ سے پوری کائنات کو کنیکٹ کرنے والے ہو، کائنات کی تمام مخلوقات کو کنیکٹ کرنے والے ہو. تو یہ سوشل ایسپیکٹس ہمارے کیسے ہیں، کہ آر وی کنسرن ٹوورڈز دیٹ، آر وی کنٹریبیوٹنگ انٹو دیٹ، آر وی یعنی ریسپونڈنگ ٹو دا سوشل ایشوز. یہ تمام چیزوں میں ہم اپنی زندگیوں کو ایسس کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا توازن برقرار رہے گا. تیسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ معیشت، یعنی وہ باتیں جو عرش یعنی قیامت کے دن جو بندے سے پوچھی جائے گی، اور وہ لوگ جو عرش کا سایہ پائیں گے، اس میں معیشت کا تذکرہ 2 بار ہے. یعنی ایک تو معیشت کے کم آنے کا تذکرہ، کہاں سے آپ نے مال کمایا ہے اور پھر کہاں آپ نے اس مال کو خرچ کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو عرش کے سائے میں حصہ پائیں گے، اس میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا رہے گا جو اپنے معاش کی طرف فکر مند ہے اور معاش کی طرف رزق حلال کے ذریعے سے اس چیز کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو معاشی استحکام، معاشی ترقی، معاشی گروتھ، اور پھر اس معیشت میں غربا و مساکین کا حق تلاش کرنا، اس معیشت میں وہ لوگ جو ضرورت مند ہے
وہ لوگ جو محروم ہیں ان کا حق تلاش کرنا. در حقیقت جو مال آپ کو عطا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سو کا حصہ رکھا ہے. اس سلسلے میں فکر مند ہونا، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ترقی یعنی فوکس کرنا، یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے لائف کا. جس چیز کی طرف ہم اگر متوجہ رہیں گے تو ہمارے گروتھ میں توازن رہے گا. چوتھا ایسپیکٹ ہے انٹلیکچوئل گروتھ. انٹلیکچوئل ہمارے ذہن فکر کی غذا. جس طریقے سے ایک انسان کو اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کو حشاش و بشاش رکھنے کے لیے، انرجیٹک رکھنے کے لیے اسے بہترین غذا کی ضرورت ہے، آب و ہوا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کے ذہن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کے دل کو جاگتا رکھنے کے لیے، اس کے دل کو اللہ کے نور سے منور رکھنے کے لیے، اس کے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور رکھنے کے لیے، لوگوں کے سلسلے میں اس کے تئیں رحم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، زمانے میں آنے والے وہ طاغوتی ہتھ کنڈوں اور طاغوتی نظام کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تمام کے لیے انسان کو چاہیے کہ فکری اعتبار سے بھی مضبوط رہے، انٹلیکچولی بھی بہت مضبوط رہے. انٹلیکچوئل سمجھے وہ کیا مسائل ہے، کون سے نظریات ہے جو ڈیویٹ کرنے والے ہیں، کون سے نظریات ہے جو انسان کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کا دین کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اس نظریے کے مطابق آج کے دور میں کیا ایکشن ریکوائرڈ ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں، مجھے جتنی زندگی ملی ہے اس میں کیا کچھ مجھے انجام دینا ہے. یہ تمام چیزیں اس انٹلیکچوئل گروتھ کے اندر آئے گی، اور زندگی کا آخری سانس تک اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر جتنا کچھ علم ممکن ہو سکتا حاصل کرتے رہیں گے، آخری وقت تک علم حاصل کرتے رہیں گے. ایجوکیشن یعنی علم اور نالج کے حاصل کرنے کا مطلب صرف کچھ سرٹیفیکیشنز کا حاصل کر لینا نہیں ہے. زندگی کی کچھ ضرورتوں کے لیے آپ ایک ڈاکٹر اور انجینئر تو بن سکتے ہیں، آپ کوئی اچھے سیاست پولیٹیکل سائنٹسٹ اور لائر اور جرنلسٹ تو بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اور یعنی کائنات کے حقائق کے ذریعے سے سمجھنے کے لیے آپ کو آخری دم تک جو ہے وہ نالج ایکسپلوریشن کا کام کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لرنیبلٹی انڈیکس ہمارا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. اور پانچواں ایسپیکٹ ہے ہیلتھ، فزیکل اینڈ مینٹل فٹنس. تو اس بات کی طرف بھی ہم کو غور کرنا ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی ہم فٹ ہوں. تو یہ 5 چیزیں میں نے ڈسکرائب کی ہے کہ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ، فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ. یہ 5 چیزیں ہماری اگر توازن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ گرو ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے کام انجام دے سکتے ہیں. تو یہ 5 چیزوں کی طرف ہم کو فکر مند رہنا چاہیے، ان کی گروتھ کے لیے ہم کو بارہا متوجہ رہنا چاہیے، اور ایک توازن کے ساتھ گروتھ. آپ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ انٹلیکچولی بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے ہیں، اسپرچولی بہت اپ گریڈڈ ہے، انٹلیکچولی آپ بہت ویک ہے، یا سوشلی آپ ریسپانسبلٹی محسوس نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسی امبیلنس گروتھ کوئی بڑے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ واقعہ جہاں پہ ایک شخص آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ بھئی ایک خاتون ہے پڑوسی جس سے میں بہت پریشان ہوں، وہ بہت کثرت سے جو ہے نوافل کا اہتمام کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ وہ فرد جو اپنے فرائض کا اہتمام کرتا ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے قابل قبول ہے، بجز اس کے کہ جو بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کریں لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہو، اس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو. تو یہ سوشل ایسپیکٹ ہے. تو اس سوشل ایسپیکٹ میں اگر ویک ہو کر آپ اسپرچوئل ایسپیکٹ کتنا ہی گرو کر لیں تب وہ توازن کے ساتھ گروتھ نہیں ہے، وہ ایک پروپورشنل بیلنس کے ساتھ گروتھ نہیں ہے. تو ہم اس بات کو چیک کریں، یہ انڈیکیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہے کہ آیا سوشل لائف میں ہم یا اکنامک معیشت کے دھن میں اتنا نکل گئے کہ آپ کا اسپرچولیزم خراب ہو رہا ہے، آپ کی سوشل لائف خراب ہو رہی ہے، فیملی اور یعنی ریلیٹیوز کے ساتھ آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ ہیلتھ کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، تو ایسی معیشت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ہیلتھ کے سلسلے میں اتنا کنسرن ہوگا کہ باقی تمام چیزوں کو آپ نے یعنی پس پشت ڈال دیا، تو پھر ایسی صحت کا بھی کوئی مصرف نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں بیک وقت ایک ایکول پروپورشن کے ساتھ اگر گرو ہوتی ہے
ایک ایکول توازن کے ساتھ گرو ہوتی ہے، تو یہی در حقیقت زندگی کے اندر بیلنس ہے، اور اسی بیلنس کے ساتھ پرپس آف لائف اٹین کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں اگر توازن نہ ہو تو زندگی کا پرپس بھی آپ اٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ پرپس کیا ہے آپ کی ہماری زندگی کا؟ پرپس یہی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم انسانوں پر گواہ ٹھہرائے گئے ہو۔ کس بات کے لیے گواہ ٹھہرائے گئے ہو؟ ہم انسانوں پہ اس بات کے لیے گواہ ٹھہرائے گئے ہو کہ ان کو ایک خدا کا، ایک معبود کا فرما بردار بنا دے، اسے جو ہے اس کا مطیع و فرما بنا دے۔ ہم کس بات کے لیے گواہ ٹھہرائے گئے ہو؟ ہم اس بات کے لیے گواہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہاں کے نظام کی تبدیلی ہو، یہاں کے نظام کے اندر وہ چیزیں چلے جس کو خدا پسند کرتا ہے، وہ چیزوں سے اجتناب کرے جس کو اللہ تعالیٰ یعنی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شہداء علی الناس کی ہے، جس کو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انجام دیے تھے۔ یہی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ ہم اپنے حسب استطاعت تحریکوں کے ساتھ رہتے ہوئے انفرادی طور پر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جواب جو ہوگا، جو آپ کی ہماری باسپرس جو ہوں گی وہ عطا کے مطابق ہوں گی۔ انسانوں کو جو عطا کیا گیا ہے، ان کو جو وقت عطا کیا گیا ہے، جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہے، جو مال عطا کیا گیا ہے، جو ریسورسز ان کو عطا کیے گئے ہیں، جو سہولتیں ان کو عطا کی گئی، جو فکر ان کو عطا کی گئی، جو سوچ ان کو عطا کی گئی ہے، یہ تمام چیزوں کی جو توفیق ان کو عطا کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کا جائزہ لیں گے کہ اس کو جو عطا کیا گیا ہے، جو نعمتیں اس پر بخشی گئی ہے، اس نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا یہ حق بجانب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری وہ ادا کرنے میں کامیاب ہوا؟ تو پھر ہم کو یہ اس کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا۔ وہ توازن کے ساتھ اپنی شخصیت کو بنائیں اور پھر اس شخصیت کو ایک مقصد پہ لگائے۔ یہی در حقیقت اسلام کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت یعنی ویل ڈیفائنڈ جو تھاٹ ہے، وہ تھاٹ یہی ہے کہ ایک توازن بھری زندگی اور ایک آرزو بھرا پرپس، جو پرپس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لے جانے والا ہو، جو پرپس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اور زمین پر جو ہے نافذ کرنے والا ہو، اس پرپس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہی بیلنس در حقیقت انسان میں احسان کی روش پیدا کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اس فرد کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں کہ یعنی بدترین دشمن بھی تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، تب بھی ہم اس سے آگے بڑھ کے بھلائی کا معاملہ کریں۔ توازن یہی ہے۔ توازن خیر کی دعوت دیتا ہے، بیلنس خیر کی دعوت دیتا ہے۔ بیلنس کا مطلب نیوٹرلٹی نہیں ہے، بیلنس کا مطلب مفاہمت نہیں ہے، بیلنس کا مطلب مداحنت پسندانہ روش نہیں ہے، بیلنس کا مطلب باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، بیلنس کا مطلب assertiveness ہے، بیلنس کا مطلب فارمنس اور کمٹمنٹ ہے، بیلنس کا مطلب ہم پرسیورنس ہے، مسلسل جدوجہد ہے۔ یہی بیلنس ہے۔ تو اسی بیلنس کی کیفیت کو انسانوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الگ الگ ایسپیکٹ سے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ کس طریقے سے یہ توازن ہماری زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ انچیویبل نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ توازن پہ پیدا کی گئی ہے، وہ فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بیلنس پہ ٹھہرائی گئی ہے۔ بس اس کا شعور انسان کو جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کے اندر توازن حاصل کرنا اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہوتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ توازن حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس کوششوں کے نتیجے میں ان کی بخشش کر دے۔ ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔